हर मौलवी शिया हो या सुन्नी ये कहेगा कि लाजिमन वो नबीउल्लाह होगा, जो उसकी नबूवत का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हुआ। ठीक है ना ये बात? अब बताइए, हम भी तो मसीह को नबीउल्लाह कह रहे हैं। अगली वो बात है कि जो इन्होंने दजल के तौर पे साथ शामिल की है ताकि इनकी अवाम को बात समझ ही ना आ सके। ओ भाई, आप लोग एक बात नोट करें, इसने बजाय ईसा इब्ने मरियम कहने के क्या कहा? मसीह आएगा, नबीउल्लाह होगा, नबीउल्लाह होगा। और खुदा के बंदे ये क्यों नहीं कहते जो हदीस के अल्फाज हैं कि इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, और इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कुरान में, सुन्नत में सिर्फ एक ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम था। मिर्जा गुलाम कादियानी जब इब्ने मरियम नहीं है तो बात तो खत्म हो गई है। मेरे नजदीक आयत खातमुन नबीयीन पर फिल हकीकत कोई भी इख्तिलाफ हमारे दरमियान और दूसरे उलमा के दरमियान नहीं है। इनका अकीदा क्या है कि जिल्ली बुरूजी आएगा, उम्मती आएगा, तो हमारा इनका इख्तिलाफ है। ये झूठ बोल रहा है। मिर्जा गुलाम कादियानी को लाने के लिए ईसा इब्ने मरियम की बजाय लफ्ज मसीह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो भी एडजस्ट हो सके। ये इस्लाम में नहीं है, इब्ने मरियम है, और सिर्फ एक इब्ने मरियम है। ये खातमुन नबिय्यीन के का तर्जुमा या तफसीर करते हैं जमीन पे चलने वाला आखिरी नबी। ये झूठ है। खातमुन नबिय्यीन का मतलब है नबियों और रसूलों के सिलसिले को खत्म करने वाला, ना कि जमीन पे चलने फिरने वाला। वो कहते हैं मसीह बहुत मानो, नबीउल्लाह क्यों मानते हो? और जो उनका आने वाला है उसको अभी भी नबीउल्लाह, खुद भी नबीउल्लाह मानते हैं, तो इख्तिलाफ क्या हुआ? मसीह मऊद कहाँ है? मसीह मऊद का जिक्र इस्लाम के लिटरेचर में यानी किताब सुन्नत में आप लोगों ने एक नई इस्तिलाह का इजाफा किया। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। मसीह मऊद की इस्तिलाह मिर्जा गुलाम कादियानी ने गढ़ी, इसलिए गढ़ी कि ईसा इब्ने मरियम एक ऐसी इस्तिलाह थी कि उसकी मौजूदगी में मिर्जा गुलाम कादियानी का दजल नहीं चल सकता था। लिहाजा इन्होंने ईसा इब्ने मरियम की इस्तिलाह को रिप्लेस किया मसीह मऊद से। उस मसीह को जो इनके नजदीक अभी नहीं आया लेकिन कल परसों कभी तो आएगा। वो कहते हैं जब आएगा वो जरूर नबीउल्लाह। ये बड़े एक ना मजाक उड़ाने के अंदाज में कहते हैं कि इंतजार कर रहे हैं, आज नहीं आएगा तो कल परसों आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। यार मुसलमान का ये कहने का हमें पता है कि फलाना तारीख को उन्होंने आना है। भाई बात ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान ने हमें एक बात कही है, हमने उस बात पे ईमान लाना है। वो बात क्या है कि वो साथ जिसके हाथ में मेरी जान है, इब्ने मरियम तो मैं नाजिल हूँ। तो एक मुसलमान का तो यही है। सरकार ने फरमा दिया जनाब ये सर तस्लीम खम है, खत्म होगी बात। तो ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के नबी रसूल हैं, तो उनको नबी रसूल ही फिर कहा जाएगा ना, और क्या उनको क्या कहा जाएगा? मोहम्मदिया में पैदा होगा और उसको नबूवत का लक़ब मिलेगा। वो कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया में कोई माँ नबी पैदा नहीं कर सकती है, इसलिए अल्लाह की मजबूरी है। अंदाजा करें, कह रहा है जनाब के मुसलमान कहते हैं कि इस उम्मत में कोई माँ नबी पैदा नहीं कर सकती। ओए होए 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 ओए हाय 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 ओए 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 खुदा। और यार ये तो डरते नहीं थे, तुम तो डर जाओ अल्लाह से। मुझे एक बात बताओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से लेके मिर्जा गुलाम कादियानी तक 13 सदियां हैं, किस माँ ने कौन सा नबी पैदा किया? बताओ। मिर्जा गुलाम कादियानी को जहन्नम में गए हुए 100 साल से ज्यादा हो गया है। कितने नबी तुम्हारी माँ ने कितने नबी पैदा किए? हमें छोड़ दो ना, किसी अहमदी माँ ने कितने नबी पैदा किए हैं? दिखाओ हमें। इसे कहते हैं जज्बाती एक अटैक। ओ देखो, ये कह रहे हैं कि वो पुराना नबी आएगा इस उम्मत में से। और भाई बात को समझना, अगर आप लोग ये कह रहे हो कि उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत तब साबित होगी जब कोई माँ नबी पैदा करे, तो इसका मतलब है कि आपने तो मुकदमे का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये कैसी फजीलत है कि पूरी उम्मत में 1400 साल से ज्यादा गुजर गए, एक माँ ने सिर्फ एक ही नबी पैदा किया? ये कौन सी फजीलत है? बनी इसराइल की जो माएँ थी उन्होंने कितने नबी पैदा किए? बताओ जरा। बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कितने नबी आए हैं? अगर बर्तरी का मेयार ये है कि किसी उम्मत की माँ नबी पैदा करे, तो मुझे बताओ कि बनी इसराइल की माएँ अफजल है कि हमारी माएँ अफजल हैं? हमें छोड़ दो। आज तक किसी कादियानी माँ ने को नबी पैदा किया है? फिर तुम्हारी माँ की क्या हैसियत रह गई? जज्बातियत और चीज है, दलील की दुनिया और है। ये बुनियादी वजह इख्तलाफ है जो अहमदियों और गैर अहमदी उलमा के दरमियान बयान की जाती है। बयान की जाती है का क्या मतलब है, मुझे ये भी समझाना होगा। मेरे नजदीक आयत खातमुन नबिय्यीन पर फिल हकीकत कोई भी इख्तलाफ हमारे दरमियान और दूसरे उलमा के दरमियान नहीं है। अच्छा, अब आप सब लोगों ने ना एक बात को नोट करना है, ये दजल की पहली तय है, ठीक है, कि जब इनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज को एड्रेस करना पड़ता है ना, तो ये अक्सर औकात ये बात करते हैं। जैसे अब इसने कहा बात, किसने कहा जी कि हमारे और कोट एंड कोट गैर अहमदियों के दरमियान फिल हकीकत इस मसले में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब एक बात को आपने रुक के सोचना है। मुसलमान ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला किसी को नबी और रसूल के तौर पे मबऊस नहीं फरमाएगा। इसी बात को इस अंदाज में हम कहते हैं कि कोई नबी पैदा नहीं होगा, और आज हम आपको पैदा नहीं होगा का हवाला इनसे दे चुके हैं। ये भी हम कहते हैं जनाब के नबूवत और रिसालत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे आके खत्म हो गई, और आप खातमुन नबिय्यीन इस मानी में है कि आप आखिरी नबी और रसूल हैं, और आपने नबियों और रसूलों के सिलसिले को खत्म कर दिया। अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना। अब वो कह रहा है जी कि हमारे और इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर ये बात है तो उस बात के मानी क्या बने
آپ جو عوام کو بتاتے پھرتے ہیں، آپ نے کتابیں چھاپی ہیں، آپ مناظرے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ مسلمان ختم نبوت کا قائل ہیں اور ہم اجراء نبوت کے قائل ہیں، یعنی مسلمان کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی ہے اور ہم کہتے ہیں نبوت جاری ہے، اور چونکہ نبوت جاری ہے لہذا غیر تشریعی نبی مرزا غلام قادیانی آ گیا۔ تو اب دیکھیں نا، اب یا تو وہ بات ان کی درست ہے کہ جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ختم نبوت کے قائل ہیں، خاتم کا معنی آخری کرتے ہیں، خاتم کا معنی ختم کرنے والا کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ خاتم کا معنی کرتے ہیں افضل نبی، یا تو وہ بات درست ہے، اور یہاں پر یہ بات درست ہے جو ابھی اس نے کی ہے کہ جناب ہمارا اور مسلمانوں کا آواز اختلاف ہی کوئی، تو اس بات کو آپ کائنڈلی نوٹ کیجیے۔ اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے، یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے ہیں ضرور آئے گا، اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے، وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی؟ وہ کہیں گے بلا استثناء، ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا، جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب بتائیے، ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، ابھی دیکھیں، ابھی اس نے دیا دوسرا دھوکہ، کیونکہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں دست بستہ ایک درخواست کر رہا ہوں کہ قادیانیت محض دھوکوں کے مجموعے کا نام، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ مسلمانوں سے پوچھیں گے تو آپ سے کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے نا وہ آئیں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے 4 باتیں نوٹ کرنا۔ اچھا، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا نبی اور رسول نہیں آئے گا، اس کے معنی سن لیں۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم آپ کو معنی بتا دیتے ہیں، کوئی کسی قسم کا ذلی ہو، بروزی ہو، تشریح ہو، غیر تشریح ہو، براہ راست والا ہو، حقیقی ہو، غیر حقیقی ہو، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے اس انداز میں ختم کر دیا ہے کہ بالکل غیر مشروط طور پہ بھی کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ وہ ذلی، بروزی، امتی، براہ راست کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگلی وہ بات ہے کہ جو انہوں نے دجل کے طور پہ ساتھ شامل کی ہے تاکہ ان کی عوام کو بات سمجھ ہی نہ آ سکے۔ او بھائی، آپ لوگ ایک بات نوٹ کریں، اس نے بجائے عیسیٰ ابن مریم کہنے کے کیا کہا؟ مسیح آئے گا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا۔ اور خدا کے بندے یہ کیوں نہیں کہتے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابن مریم علیہ السلام، اور ابن مریم علیہ السلام قرآن میں، سنت میں صرف ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اچھا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کیا اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہے؟ تو اگر عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کے آنے کی بات ہو رہی ہے تو ان کا نبی اور رسول ہونا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ ہم جب آپ کو یہ بتا، اچھا یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کریں آپ، انہوں نے ایک اور دجل کیا ہے۔ دجل کیا کیا؟ یہ دجل نمبر 3 ہے۔ پہلا کیا کیا کہ ہاں ختم نبوت کے بعد کسی کیٹیگری کا کوئی نبی نہیں آئے گا، ذلی، بروزی، امتی، وٹ سو ایور، کسی کیٹیگری کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ یہ کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ذلی بروزی آنا تھا، وہ مرزا آ گیا۔ تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا۔ امت مسلمہ کہتی ہے کہ نہ حقیقی آئے گا، نہ غیر حقیقی آئے گا، نہ امتی آئے گا، نہ ذلی آئے گا، نہ فلاں آئے گا، نہ فلاں آئے گا۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذلی اور بروزی آنا تھا جو کہ مرزا قادیانی ہے۔ تو یہ دھوکہ مت دیں کہ آپ کا ہمارا ایک عقیدہ ہے، نہیں ہے ایک عقیدہ، ہم کسی ذلی بروزی کے نہیں ہیں قائل۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کے آنے والی حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کہنے کی بجائے مسیح کہتے ہیں، یعنی آ مسایا، این انوائنٹڈ ون، ناؤ اٹ کوڈ بی اینی ون۔ حدیث میں آ مسایا نہیں ہے، حدیث میں ابن مریم ہے۔ تو ابن مریم جیسے ان کی زبانوں سے نکلے گا نا تو مرزے کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ مرزا ابن مریم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دجل نمبر 3 پہ۔ یہ دجل نمبر 3 وہ ہے جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اعتماد سے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہو سکتی ہے بات یہ، اس لیے بات کو سنیے گا توجہ۔ خاتم النبیین کے یہ معنی کس نے کیے ہیں کہ وہ آخری نبی جو زمین پہ چلے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں بتاؤ نا۔ خاتم النبیین کے یہ معنی کرنا کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ تو قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، لیکن خاتم النبیین کے یہ معنی کرنا کہ زمین پہ چلنے والا آخری نبی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ زمین پہ چلنے والی بات کہاں سے لی ہے؟ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ قادیانی مربی آپ سے پوچھے گا کہ وہ کون سا آخری نبی ہے جو زمین کے اوپر چلے گا، تو لوگ کہیں گے بھئی عیسیٰ ابن مریم۔ ہاں دیکھا، وہ خاتم الانبیاء ہو گئے۔ دجل کی ساری کڑی کہاں پہ جڑی ہوئی ہے کہ خاتم النبیین کے انہوں نے معنی کیے زمین پہ چلنے والا آخری نبی۔ ہمیں تمہارے اس معنی کی نہ ضرورت ہے، نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے۔ ان لوگوں نے دجل کے طور پہ خاتم النبیین کے ایک اپنے معنی گھڑ کے مسئلے کو گدلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاتم النبیین کے جب آپ معنی کریں گے نا
کہ وہ کہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والا، یہ چلنے پھرنے کی بات نہیں ہے، پھر یہ چلنے پھرنے والی بات وہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو جناب؟ اب آگے چلیں دجل نمبر 4 پہ۔ دجل نمبر 4 یہ ہے کہ مسلمان جب یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمیں دکھا دیں، کسی حدیث سے دکھا دیں کہ آ کے نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہمیں کسی حدیث سے دکھا دیں کہ آ کے وہ 80+ کتابیں لکھیں گے، ہمیں کسی حدیث سے دکھا دیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ کے کتابیں لکھ کے چلے جائے گا، تو لوگ مانیں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کے خلفاء شروع ہو جائے، ان کی بھی کوئی نہیں مانے گا، ان پہ بھی سوال۔ یار یہ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے جو کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا تھا مرزا کے ہاتھ پہ۔ تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی کہ عیسیٰ ابن مریم، پہلی بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم وہ نہیں تھا، کیس کلوز۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے ابن مریم کہا ہے، اور مرزا غلام قادیانی کا ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، حمامۃ البشریٰ میں مرزا نے کہا کہ جب قسم اٹھا کے کوئی بات کی جائے تو وہ بات ظاہر کے اوپر رہے گی، یعنی جو کہا گیا ہے وہی معنی ہوں گے، کوئی اور معنی آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ 4-5 تہیں ہیں دجل کی جو چڑھائی گئی ہیں مرزا غلام قادیانی، جب ابن مریم نہیں ہے تو بات تو ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ 4 باتیں آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہے۔ پہلی بات میں نے کیا کی کہ خاتم النبیین کا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ذلی بروزی آئے گا، امتی آئے گا، تو ہمارا ان کا اختلاف ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے ہمارا ایک عقیدہ ہے۔ دوسری بات کیا کہ مرزا غلام قادیانی کو لانے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کی بجائے لفظ مسیح استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ایڈجسٹ ہو سکے، یہ اسلام میں نہیں ہے، ابن مریم ہے اور صرف ایک ابن مریم ہے۔ اور تیسری بات کیا کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہیں زمین پہ چلنے والا آخری نبی، یہ جھوٹ ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، نہ کہ زمین پہ چلنے پھرنے والا۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قسم اٹھا کے فرما دیا ابن مریم، تو اب وہ ابن مریم ہی ہیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسیح موعود مانو، نبی اللہ کو مانتے ہو، اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ، خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں، تو اختلاف کیا ہوا؟ اچھا آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی، مسیح موعود کہاں ہے؟ مسیح موعود کا ذکر اسلام کے لٹریچر میں یعنی کتاب و سنت میں آپ لوگوں نے ایک نئی اصطلاح کا اضافہ کیا، مسیح موعود ہماری مطلب کیا ہوا؟ ایک ایسا مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بھئی یہ جو چیز ہے نا، یہ صرف اور صرف یہودیوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک جس مسیح، یہ بات آپ لوگ نوٹ کریں، یہودیوں کے نزدیک جس مسیح کا وعدہ کیا گیا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں ان کے نزدیک نہیں آیا ابھی تک، لہذا وہ اس وعدے کا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے عیسائیوں کی اور جہاں تک بات ہے مسلمانوں کی، وہ مسیح جس کا وعدہ تھا وہ آ چکے ہیں، وہ ابن مریم ہے۔ اب ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا، یہ بات ہو رہی ہے کسی ایسا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا تھا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی۔ مسیح موعود کی اصطلاح مرزا غلام قادیانی نے گھڑی، اس لیے گھڑی کہ عیسیٰ ابن مریم ایک ایسی اصطلاح تھی کہ اس کی موجودگی میں مرزا غلام قادیانی کا دجل نہیں چل سکتا تھا، لہذا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی اصطلاح کو ریپلیس کیا مسیح موعود سے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسیح موعود کو نبی اللہ، خدا کے بندے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کو اور پھر ہم کیا کہیں گے؟ اگر مثال کے طور پہ بات تو فرض کیا ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کا جب ذکر ہوگا ان کو نبی رسول کہا جائے گا، مرزا غلام قادیانی کا تعلق اس سے کیسے بن گیا؟ خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا، وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا، اچھا جی، کہہ رہا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ مسیح آئے گا وہ نبی اللہ ہوگا۔ او خدا کے بندو، یار دیکھو آپ نے جو ماننا ہے مانو، اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے، کرو جو کرنا ہے، لیکن کم از کم یار صداقت اور دیانت کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ اور بھائی عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ اچھا اس کے بعد نا یہ بڑے ایک نا مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، آج نہیں آئے گا تو کل پرسوں آ جائے، فلانا آ جائے گا۔ یار مسلمان کا یہ کہنے کہ ہمیں پتہ ہے جی فلاں تاریخ کو انہوں نے آنا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے ہمیں ایک بات کہی ہے، ہم نے اس بات پہ ایمان لانا ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ تو ایک مسلمان کا تو یہی ہے، سرکار نے فرما دیا جناب یہ سر تسلیم خم ہے، ختم ہوگی بات۔ تو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی رسول ہیں تو ان کو نبی رسول ہی پھر کہا جائے گا نا، اور کیا ان کو کیا کہا جائے گا؟ آپ آگے اگلی بات سنیے گا دھیان کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا، نبی نیا نہیں بن سکتا، وہ کہتے اس لیے پرانا نبی آئے گا۔ اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں
तो क्यों बंद हुए? एक ही वजह है, वजह फजीलत अगर उसको कहा जा सकता है कि ऐसा नबी आया जिसके बाद हमेशा के लिए नबूवत की जरूरत खत्म हो गई। अगर वो ये माने तो उनके और हमारे दरमियान फिर इख्तलाफ होगा, मगर जरूरत के वो भी कायल हैं, हम भी कायल हैं। हम भी कहते हैं नबूवत की जरूरत रहेगी और यकीनन आप भी यही मान रहे हैं कि जरूरत होगी। तो इख्तलाफ ये नहीं है कि नबी आएगा कि नहीं, इख्तलाफ ये है कि उम्मती को नबी बनाया जाएगा या मूसा की उम्मत से उधार मांगा जाएगा। ये फर्क है सिर्फ, इसमें खातम नबीयीन का फर्क कहां से हो गया? अच्छा, अब देखें जी, ये कह रहा है यहाँ पे मिर्जा ताहिर, कह रहा जी कि जो है ना एक उम्मती को नबी का लक़ब दिया जाएगा, ये मुसलमान जो है ना इस बात को तस्लीम नहीं करते। अभी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, ये हमारे ज़िम्मे है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा कि उम्मती होना और नबी होना ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी उम्मती नबी नहीं होता और नबी उम्मती नहीं होता। इसे कहते हैं कि मुतबाइन है, यानी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये जो लक़ब देने वाली बात है ना, ये पहले आप मिर्जा गुलाम कादियानी का मसला हल करें। वो कहता है कि उम्मती होने में और नबी होने में आपस में ये दोनों बातें एक वक्त पे दुरुस्त नहीं हो सकती हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ उसके हवाले से। अच्छा, उसके बाद देखें, ये कह रहा है जनाब के नबूवत की जरूरत के मुसलमान भी कायल हैं और कादियानी भी कायल हैं। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अभी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, और लास्ट में भी दिखा चुके हैं कि मिर्जा ताहिर से पूछा गया कि क्या मिर्जा गुलाम कादियानी के बाद भी कोई नबी और रसूल आना है, तो मिर्जा ताहिर ने कहा कि सिर्फ एक की पेशनगोई थी, वो मिर्जा गुलाम कादियानी था, वो आ गया, ना किसी और की पेशनगोई है, ना किसी ने आना है। तो ये जरूरत वाली बात कहां से आ गई? दूसरी बात देखें, आप अंदाजा करें दजल का कि अपने और हमारे दरमियान एक कदरे मुश्तरिक, एक कॉमन चीज तैयार कर रहा है कि जी मुसलमान भी कहते हैं कि जरूरत के वक्त पे नबी आएगा और कादियानी भी कहते हैं। हम तो नहीं कहते, हम तो बिल्कुल भी नहीं कहते। हम तो जो कहते हैं, जो पहले आपको बता दिया है कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हो गया। ये आपने कहां से लिया बात जरूरत वाली? पहली बात मैंने आपको बताई है कि जरूरत के हवाले से इसने झूठ बोला है। हम आपको वीडियो आज ही दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद वो मैंने नोट किया अपने पास, ये कि हमने आपको ये वीडियो दिखानी है अमर भाई। अच्छा, उसके बाद के ये कह रहा है जी कि जो है ना मुसलमान भी जरूरत के कायल हैं। झूठ बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, यानी अपने पास से बात घड़ी है। अब आते हैं अगली बात पे, तीसरी बात पे। इसने कहा जी कि मुसलमान ये कहते हैं कि वही बनी इसराइल से जो है ना मसीह को उधार, एक नबी उधार लिया जाएगा, जबकि कादियानी कहते हैं कि इस उम्मत में से किसी को नबी बनाया जाएगा। यार तुम लोग इतना दजल कैसे कर लेते हो? ये कहां लिखी बात है? उधार लिया जाएगा, ये कहां सब लिखा हुआ है? ये बातें कहां से निकाल के लाते हो? हम जब ईसा इब्ने मरियम के नुजूल पे ईमान रखते हैं तो किस बुनियाद पे रखते हैं? कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरियम का बेटा ईसा तुम में नाजिल होगा, और सरकार ने ये बात कसम उठा के की है। तो हम ये उधार शुदार वाली बातें ये अपने पास से घड़ के हम हमारे पर मंसूब कर रहे हो। अच्छा, और अगली बात ये देखिए जरा आप, ये बात खुदा के लिए मैं आप लोगों से दरखास्त कर रहा हूं, अहमदियों इस बात पे गौर करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सहाबा से कि जिसके हाथ में मेरी जान है, मरियम का बेटा ईसा तुम में नाजिल होगा। और सहाबा कराम में से कोई एक भी ये सवाल नहीं करता कि जनाब मरियम का बेटा ईसा कौन, वो तो फौत हो चुके हैं। आप मुझे बताएं कि अगर मसला इस तरह होता कि सरकार का भी यही अकीदा होता और सहाबा कराम का भी अकीदा होता कि इब्ने मरियम फौत हो चुके हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि कहते कि देखो साहबा, मैं इब्ने मरियम के आने की बात कर रहा हूं, लेकिन उससे मुराद इब्ने मरियम जो तुम जानते हो कुरान की रूह से, वो ना समझ लेना, ये एक और इब्ने मरियम है। नहीं फरमाया ना? इसी तरह सहाबा कराम से भी कोई में से किसी ने नहीं पूछा कि जनाब ये इब्ने मरियम कौन से। आखिरी चीज आप देखें जरा, ये फिरका 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 जो कार्ड खेलते फिरते हो हैं, वहां पे लिखा, सरकार ने फरमाया कि मा अना अलैहि व असहाबी, के राह हक के लोग वो होंगे जो उस तरीके पे होंगे जो मेरा और मेरे सहाबा का तरीका है। अब हमारा सारी दुनिया की कादियानियत को चैलेंज है, जहां जहां तुम्हारा मुरब्बी बैठा हुआ है, सवाल नोट करो जरा, कोई एक सहाबी पेश कर दो बासनद सही जो ये कहता हो कि इब्ने मरियम से मुराद ईसा इब्ने मरियम नहीं, और उसके मुकाबले में हम तुम्हें दिखा देंगे कि इब्ने मरियम से मुराद ईसा इब्ने मरियम। बिस्मिल्लाह करो जरा, वीडियो बनाओ इसके ऊपर आगे। तकरार करता हूं इस बात की, आप बेशक पूछ के देख लें, वो तमाम के तमाम एक नबी की जरूरत को मानते हैं, जानते हैं कि एक नबी जरूर आएगा, वो कौन होगा ये बहस है। हम कहते हैं उम्मत। अब यहाँ पे दजल को नोट कीजिएगा, कह रहा है कि ये सारे के सारे एक नबी की जरूरत को मानते हैं, कहते हैं कि एक नबी आएगा। यार कोई दजल की भी इंतहा होती है। हाँ, अपनी बातें हम पे क्यों मंसूब करते हो? किसने कहा है कि एक नबी की जरूरत है? एक नबी किसने कहा है? ये अपनी बातें हम पे तुम लगा रहे हो उसे अपना किदा साबित करने के लिए। कोई मुसलमान नहीं कहता कि एक नबी की जरूरत है, एक नबी आएगा। भाई हमारा दावा खास है, खास। ईसा इब्ने मरियम कुर्बे क़यामत में नाजिल होंगे, और ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी ही रहेंगे। ये हमारा दावा, ये इसे कहते हैं दावा खास, और उस पे दी जाती है दलील खास। हमारे पास दलील, हमारा दावा भी खास है और दलील भी खास है। खास का मतलब स्पेसिफिक। दलील क्या है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से निकला,
سرکار نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ تم میں نازل ہوگا۔ مسلمانوں نے کہا جناب آپ نے فرمایا ہم نے مانا، آمنا و صدقنا، بات ختم۔ یہ کہاں سے آپ نے بات لے لی کہ ایک نبی کی ضرورت، ایک نبی آئے گا، محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب، اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ، کیونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی۔ آپ کیا ہوا؟ اندازہ کریں، کہہ رہا ہے جناب کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اس امت میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہائے 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 اوئے خدا، اور یار یہ تو ڈرتے نہیں تھے، تم تو ڈر جاؤ اللہ سے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کے مرزا غلام قادیانی تک 13 صدیاں ہیں، کس ماں نے کون سا نبی پیدا کیا بتاؤ؟ مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں گئے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، کتنے نبی تمہاری ماں نے کتنے نبی پیدا کیے؟ ہمیں چھوڑ دو نا، کسی احمدی ماں نے کتنے نبی پیدا کیے ہیں دکھاؤ ہمیں۔ اسے کہتے ہیں جذباتی ایک اٹیک۔ او دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانا نبی آئے گا اس امت میں سے۔ اور بھائی بات کو سمجھنا، اگر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ امت محمدیہ کی فضیلت تب ثابت ہوگی جب کوئی ماں نبی پیدا کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو مقدمے کا سارا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ کیسی فضیلت ہے کہ پوری امت میں 1400 سال سے زیادہ گزر گئے، ایک ماں نے صرف ایک نبی پیدا کیا؟ یہ کون سی فضیلت ہے؟ بنی اسرائیل کی جو مائیں تھی انہوں نے کتنے نبی پیدا کیے بتاؤ ذرا؟ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے ہیں؟ اگر برتری کا معیار یہ ہے کہ کسی امت کی ماں نبی پیدا کرے، تو مجھے بتاؤ کہ بنی اسرائیل کی مائیں افضل ہے کہ ہماری مائیں افضل ہیں؟ ہمیں چھوڑ دو، آج تک کسی قادیانی ماں نے کوئی نبی پیدا کیا ہے؟ پھر تمہاری ماں کی کیا حیثیت رہ گئی؟ جذباتیت اور چیز ہے، دلیل کی دنیا اور ہے۔ کہہ رہا ہے جی کہ ہم کہتے ہیں کہ اس امت میں نبی پیدا ہوگا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی امت سے ادھار لیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ اس امت میں نبی پیدا ہوگا، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ اس امت میں نبی پیدا ہوگا، یہ نبی پیدا ہوگا والا عقیدہ دکھاؤ۔ یہ پتہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ والی آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ابھی برابر سکیل یوز کرتے ہیں، وہ والی آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہو اس امت میں نبی پیدا ہوگا۔ مرزا طاہر صاحب آپ تو رخصت ہو گئے، قادیانی عوام تو ہے نا، پیچھے مربی بھی ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، وہ قرآن کی قطعی آیت دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ اس امت میں نبی پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جب ہم نے بات کی، مسلمانوں نے بات کی بنی اسرائیل کہ جو عیسیٰ ابن مریم تھے، ہم نے اپنی عقل سے نہیں کی ہے، ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ ایمان لا کے کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ ابن مریم ہم نے مانا، تو ہم نے جو مانا وہ سرکار کی زبان سے نکلا تو مانا۔ آپ نے کہا نبی پیدا ہوگا، آپ بھی دلیل دکھائیں۔ ہم نے ایک پرانا نبی اٹھا رکھا ہے، اور وہ نبی کون ہے؟ موسیٰ کی امت کا نبی، وہ نبی جس کو قرآن کریم آج بھی یہی فرما رہا ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ مسیح کون ہے؟ بنی اسرائیل کا رسول۔ اب اگر ان کا مسیح اتر بھی آئے تو نبوت والی بات تو پھر بھی وہی رہے گی، پرانا آئے یا نیا آئے، جو پرانا آئے گا وہ رکھنا ڈالے گا نبوت۔ امت محمدیہ میں نبی کا پیدا ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف نہیں ہے۔ باہر سے قرض مانگنا اچھا، ابھی نا آپ لوگوں نے نا، جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے، ابھی چونکہ میں ویڈیو کو نا ایک ترتیب سے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، میں نے اپنے پاس 2 چیزیں نوٹ کر لی ہیں۔ ایک میں نے آپ کو دکھانا ہے، مرزا طاہر نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں، کوئی نبی اس امت میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو بات کر رہا تھا کہ نبی کی ضرورت اور کوئی ماں نبی پیدا کرے، اس کے معنی کیا تھے۔ اور دوسری بات انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ سارے کے سارے نبی، اور خاص طور پہ اس نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ لہٰذا، اور امتی کون ہوتا ہے؟ امتی وہ ہوتا ہے جو ایمان بھی لاتا ہے اور جو اپنے نبی کی بات پہ عمل بھی کرتا ہے۔ ہم آپ کو مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ بتا رہے ہیں جو ہم نے آپ کو دکھانا ہے۔ مرزا نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں تو مرزا غلام قادیانی کے عقیدہ کے مطابق، دیکھیں میں اپنے سارے الفاظ کو کا انتخاب کر رہا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ۔ عیسیٰ ابن مریم کا آنا مرزا غلام قادیانی کے نزدیک، ہم آپ کو دکھائیں گے حوالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا آنا ختم ہوگی نا بات، تو کہاں سے تک کی بات رہ گئی؟ جب مرزا غلام قادیانی نے مان لیا کہ عیسیٰ ابن مریم سرکار کے امتی ہیں، بات تو ختم ہو گئی ہے۔ ضرورت ہو اور گھر میں بچہ نہ سنبھال سکے ضرورت ہو، یہ امت محمدیہ کی گستاخی ہے۔ اگلی بات جب اور کھولتا ہوں تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس عقیدے کو سن کر آپ کے دل میں توجہ کیوں نہ پیدا ہوئی کہ اس کو سوال تو کر کے دیکھیں کہ کیا عقیدہ ہم لوگوں کی طرف منسوخ ہو رہا ہے، کہ آپ کی طرف مولوی یہ بات منسوخ کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے پیچھے لگے تو ان کے عقیدے کے پیچھے بھی لگ گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح پرانا اترے گا، وجہ یہ ہے ضرورت ہے، اور اگر بے ضرورت نبی رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خدا کی عقل کے خلاف بات ہے۔ ضرورت ہے تو نبی آئے گا۔ اچھا، یہ جو ساری بات ہے نا، اسے کہتے ہیں ریڈ ہیئرنگ، کہ ضرورت ہے، نبی رکھا ہوا ہے، فلانا کیا ہوا ہے، جب کہ کوئی کام کی بات کرے گا نا اس پہ ہم تبصرہ کر لیں گے۔ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ریڈ ہیئرنگ۔ پرانا آئے گا، اگر آپ قرآن سے اس نبی کو جو اترے گا یہ آیت نکال کے دکھا دیں کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ اب میری نبوت، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرآن کی آیت نکال کے دکھا دیں کہ پرانا آئے گا جو بنی اسرائیل کی طرف آیا تھا۔ سارے احمدی میری بات توجہ سے سننا، قادیانیوں الزامی جواب آپ کو اچھا لگتا ہے نا، الزامی جواب دیتا ہوں آپ کو میں۔
قرآن کی وہ آیت نکال کے دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ مسیح اس امت میں پیدا ہوگا. ہم سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمان اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کے مسیح آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ ہم سے دلیل مانگے, ہم آپ کو سرکار کی حدیث دکھائیں گے جس پہ ہمارا ایمان ہے. سرکار کی متواتر حدیث ہے, سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا, ہماری دلیل تو موجود ہے. اب آتے ہیں آپ کی دلیل پہ. آپ نے قرآن کی وہ قطعی آیت دکھانی ہے. مرزا طاہر تو جا چکا ہے نا, مربی تو زندہ ہے. قرآن کی وہ قطعی آیت دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ مسیح اس امت میں پیدا ہوگا, ورنہ لوگوں کے سامنے اعلان کرو کہ تمہارا یہ جو ہے نا, یہ کہنا کہ ہمارے پاس ہمارے عقیدے قرآن کی قطعی آیتوں سے ثابت ہے, اس جھوٹ سے باز آ جاؤ. بات اتنی کرو جتنی میدان میں دکھا سکو. جی بھائی. نبوت پھیلا دی گئی. پہلے میری نبوت محدود تھی, تو پھر نئی نبوت ہو گئی. پہلی نبوت کہاں رہی؟ پہلی نبوت محدود بنی اسرائیل کی نبوت ہے, اور جب تک اس کو نئی نبوت عطا نہ ہو وہ امت محمدیہ میں آ کر حکمرانی نہیں کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہلے نبیوں کے درمیان ہم جب فرق دکھاتے ہیں تو ایک بڑا اہم اور بنیادی فرق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اور واحد نبی ہیں جو تمام بنی نوع انسان کے نبی بنائے. اس سے پہلے کبھی کسی کو تمام بنی نوع انسان کی حکمرانی نہیں بخشی گئی. ایسی قطعی اور حقیقی بات ہے کہ اس پر متصف سے متصف مولوی بھی اختلاف رائے نہیں رکھ سکتے. درست ہے. اچھا دیکھیں یہاں پہ, دیکھیں نا پھر وہی بات, یعنی یہ نا ایک ریٹرک کریٹ کرتے ہیں اپنی عقل سے, پھر اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جو غیر احمدیہ ایسے سوچتے ہیں, اور یار ہمارا ان باتوں سے تعلق ہے ہی کوئی نہیں ہے. آپ اپنی عقل سے باتیں گھڑ کے ہم پہ منسوب کر رہے ہو. اور میں آپ کو اس کا جواب دیتے کیا کہہ رہے جی کہ جب تک کہہ رہا عیسیٰ علیہ السلام کو نئی نبوت نہ دی جائے تو اس وقت تک وہ اس امت میں حکمرانی نہیں کر سکتے. یہ سوال نا ہم سے کرنے کی بجائے پتہ کس سے کرنا, لیکن تمہیں اس سوال کے کرنے کی تمہیں اس وقت مہلت نہیں ملی کیونکہ تم اس دربار میں پیش بھی نہیں کیے جاؤ گے. یہ سوال کرنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن, یہ میں نے فردی طور پہ بات کی, اس طرح کے لوگ تو اس دربار میں اسے پیش ہی نہیں ہونے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. سرکار نے فرمایا کہ ابن مریم تم میں عادل حکمران کے طور پہ نازل ہوں گے. یہ سرکار نے بات فرمائی ہے, ہم نے گھر میں نہیں گھڑ لی ہے. اگر تمہیں اعتراض ہے ان سے پوچھنا جا کے, اور اپنی عوام میں بیٹھ کے اپنے نظریات کو ہمارے عقائد پر پیش کرنا غلط ہے, یہ کام نہ کیا کریں آپ لوگ. دوسری بات دیکھیں, کہہ رہا ہے کہ جو ان کی پہلی نبوت تھی بنی اسرائیل کی طرف وہ تو ختم ہو گئی, اب ان کو نئی نبوت ملے گی. یہ کیا ہے, یہ کیا فلسفہ ہے؟ ہمارے سامنے تمہارے مربی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نبوت چھنتی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ نبوت چھن جاتی ہے تو وہ بندہ کافر ہو گیا. تمہارے مربی یہ روز باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے ہیں, اور تو کہتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. ابھی اس نے کہا ہے کہ ان کی پہلی نبوت نہیں, اب وہ نئی نبوت لے کے آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے اس بات کا ان بٹوین دا لائن اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی پہلی نبوت چھین لی جائے گی. اور آج 1 سال آج ہو چکا ہے. یہ جو ان کا ایک دجل والا مربی ہے وہ ہمارے استاد نار رشید بھائی کیا الزام لگاتا ہے, اوہ عدنان بھائی کہتے ہیں جی کہ وہ نبوت چھین لی جائے گی. ابھی آپ کو دکھا دیا ہے مرزا طاہر نے یہ جو بات کی ہے کہ جب تک عیسیٰ کو نئی نبوت نہیں دی جائے گی وہ اس امت میں نہیں آ سکتی. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ان کی پہلی ان سے لے لی گئی ہے. تو تمہارا قادیانی خلیفہ کیا ہے, نبوت لے لی گئی ہے. ہم تو کہتے نہیں ہیں, ہمارے بھائی نے تو بار بار کہا ہے کہ ونس اے نبی آلویز اے نبی. تو یہ دجل آپ کے اپنے گلوں میں پڑے گا. چلیں بھائی آگے. عیسیٰ میں تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تھے تو یہ انقلاب کب آیا کہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کا محدود نبی تھا وہ محمد رسول اللہ کی عالمی نبوت میں شریک ہو گیا. شریک وہ ہوتا ہے. اچھا ابھی نا میں نے تیسری بات یہاں پہ نوٹ کر لی ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو بشارت دی تھی کہ اسمہ احمد نبی, کہ جو احمد نبی ہیں وہ میرے بعد آئیں گے. ٹھیک ہے, تو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میں احمد نبی کے اندر شریک ہوں. شریک تو مرزا ہوا ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ میں نے تیسری بات نوٹ کر لی ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مرزا غلام قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک بننے کے لیے ہاتھ ڈالا ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا. دوسری بات یہ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ عالمی کیسے ہو گئی. اور عقل کے اندھو, اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اس کو کی نصرت کے لیے آ رہا ہے. نبوت اور رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک, یہ باتیں نوٹ کریں آپ کو دکھانی ہے میں نے. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اچھا جی, تو نبوت اور رسالت تو سرکار کی ہے, اور مرزا کہتا ہے کہ عیسیٰ ان کے امتی ہیں. تو ایک امتی آ کے اپنے نبی کی دین کی خدمت کرے, نصرت کرے, یہ ہے بات کو کہنے کا ایک انداز. لیکن قادیانی عوام کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کیا کر رہا ہے, اور دیکھو ہمارے نبی کی نبوت عالمی تھی, انہوں نے عیسیٰ کی نبوت عالمی کر دی. اسے کہا جاتا ہے ریڈ ہیرنگ. بالکل بے تکی باتیں ادھر ادھر سے کر کے اپنی عوام کو بھڑکانا, ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اشتعال دلوا کے درمیان میں مردے کو فٹ کرنا, یہ ساری بات صرف ہے. ورنہ جب مردے نے کہہ دیا کہ عیسیٰ امتی ہیں اور ایک امتی اپنے نبی کی شریعت کی خدمت کرے, اس میں کیا ہے جی بھائی؟ اپنے باپ کی دولت میں وارث کہلاتا ہے, شریک نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں کہتے ہیں شرک فی نبوت کرتے ہو, خود مشرک فی نبوت ہیں اور اول درجے کے. آج ہم جب آپ کو حوالہ دکھا دیں گے
کہ مرزا غلام قادیانی جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہوا ہے، تو پھر تم بھی آج ثابت ہوگے نا کہ شرک فی نبوت، بات تو کر دی لیکن بات پکڑی گئی، اور آج حوالہ پیش ہوگا۔ جی بھائی۔ اور پھر آگے دیکھیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے، کیا عیسیٰ نبی اللہ پر آسمان پر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ نہیں کیا گیا۔ جب اس کو تعلیم اور دی گئی تھی، اور قرآن فرماتا ہے اس کو انجیل کی تعلیم دی گئی تھی جس میں اس پر فرض کیا گیا تھا کہ وہ بائبل پر عمل کرے، اور یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں بائبل میں ایک شوشہ بھی اضافے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے نہیں آیا، مسلم معافی بھائی، تو اس کو نئی نبوت کہتے ہیں دی جائے گی، اس کو قرآن دیا جائے گا، اور چونکہ اس نے غیر نبی سے تعلیم حاصل نہیں کیا کرتا کلام الہی کی، اس لیے یہ عقیدہ انہوں نے بنایا ہے کہ قرآن اس پر دوبارہ نازل کیا جائے گا۔ اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے، اس کو تو بائبل کا پتا ہے، قرآن کا تو اشارتاً بھی اس کو کوئی کچھ بتایا نہ گیا پہلی زندگی میں، نیا آیا ہے تو گویا نیا قرآن لے کے آیا ہے، قرآن وہی صحیح جو محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مسیح پر جب تک خدا براہ راست قرآن کریم نازل نہ کرے اس کو قرآن کی تعلیم کا کچھ پتہ نہیں، تو وہ شریک مکمل بن جاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا، اس پر ایک دفعہ پھر قرآن نازل کیا جائے۔ ابھی آپ لوگوں نے یہاں پہ یار یقین کریں کہ حالانکہ ہم نے رینڈملی یہ ویڈیو پلے کر دیا، لیکن بھائی میں تو حیران ہو گیا اس کے دجل دیکھ کے۔ اب باتیں نوٹ کرتے جائیے گا۔ دوبارہ قرآن کریم کا نازل ہونا، آپ مجھے بتائیں کیا مرزا غلام قادیانی نے اپنے اوپر دوبارہ قرآن کریم نازل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جب اس نے کہا کہ سورہ فتح کی جو آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہتا یہاں پہ محمد اور رسول سے میں مراد۔ جب مرزا نے کہا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اس نے کہا یہاں پہ عیسیٰ سے مراد میں ہوں، یعنی مرزا غلام قادیانی نے بالکل یہ جرم کیا ہوا ہے کہ اس نے، اور سن لیں بات ذرا، قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے کہ 1857 میں 1857 میں قرآن اٹھا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام قادیانی کی شکل میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجا تاکہ دوبارہ ان کے اوپر قرآن کو نازل کرے۔ یہ میں نے 5واں حوالہ یہاں پہ اپنے پاس لکھ لیا ہے، یہ بھی آپ کو دکھانا ہے، اور یہ بات موجود ہے کلمات الفصل کے اندر، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے دوبارہ قرآن کا نازل ہونا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات سے نا ان کا خلیفہ بھی، یہ جو مرزا طاہر ہے نا، مرزا طاہر قادیانی جماعت کے اندر جو آخری بندہ آیا جس کو بول چال کا پتہ تھا، جس کو کوئی بات چیت کرنی آتی تھی نا، اس میں آخری بندہ مرزا طاہر تھا۔ اس کے بعد ابھی جو بیٹھا اس کا آپ کو پتہ ہے وہ کتنا بول سکتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی گئی تھی انجیل کی، نعوذ باللہ من ذالک، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مقام پہ فرمائی ہے بات یہ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا، کیا سکھایا؟ الکتاب، الحکمت، التورات اور الانجیل۔ ہیلو، الکتاب اور الحکمت یہ کیا ہے؟ بتاؤ نا یہ کیا ہے؟ آؤ ہمیں چیلنج کرو۔ الکتاب، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم کی تعلیم اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ الکتاب اور الحکمہ، الحکمہ سے مراد سنت، کتاب و سنت کا علم اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے۔ اب آپ کو دیتے الزامی جواب، وہ پتہ کیا ہے؟ ہم جیسے کہ لمبی آپ کے ساتھ باتیں کرتے رہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے جناب، یہ ہم نے نوٹ کر لیا نمبر 5 کے اوپر کہ مرزا غلام قادیانی کا حوالہ آپ کو دکھائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام علوم کے ساتھ آسمانوں سے نازل ہوں۔ اگر آسمان سے تمام علوم کے ساتھ نازل ہوں گے تو یہ آسمان پہ تمام علوم ان کو کون دیتا ہے؟ کون دے گا؟ تو جب آپ کو یہ دکھا دیں گے تو پھر مرزا غلام قادیانی کے مطابق ہم آپ کی زبان تو بند نہیں کر سکتے، دلیل سے آپ کو مجرم ثابت کر سکتے، اور آپ کو شرائم کریں گے۔ ہم نے نوٹ ابھی تک ہم نے 5 باتیں جو دکھانی ہیں نوٹ کر لی ہیں، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے علوم کے ساتھ نازل۔ ایک اور بات آپ لوگ جانتے ہیں، اور اگر مجھے آج ہی مل گیا تو آج دکھا دیں گے، ورنہ پوری چیلنج کے ساتھ حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات یہودی استاد سے سیکھی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے تورات یہودی استاد سے سیکھی تھی۔ یہ کفری عقیدہ ہے 2 وجوہات سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے خود فرما دیا کہ یعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تعلیم دی انجیل کی عیسیٰ ابن مریم تورات کی عیسیٰ ابن مریم کو، اور مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ انہوں نے تورات سیکھی تھی یہودی استاد سے۔ اب یا مرزا سچا ہے یا اللہ سچا ہے، فیصلہ آپ کر لینا۔ اچھا ابھی جو اس نے بات کی ہے کہ تعلیم کون دے گا، اور تمہارا مرزا لکھ کے چلا گیا ہے کہ ایک نبی نے تعلیم غیر نبی سے لی ہے، تو ابھی جو اس نے بات کی ہے کہ نبی کا کتاب سیکھنا غیر نبی سے، یہ کفری عقیدہ ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی اس نے کہا ہے اور مرزا کہتا ہے وہ سیکھی ہے، تو کسی ایک بات کرو۔ جی بھائی آگے چلتے ہیں۔ اور وہ جس کی حکومت بنی اسرائیل تک محدود تھی وہ کل عالم پر حکمران ہو۔ یہ نبی پرانا نبی نہیں، یہ نیا نبی، اور آخری نبی جو اس حیثیت سے دنیا دیکھے گی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ نبی ہو۔ اس لیے یہ اختلاف جو ہے یہ محض یہاں پہ دیکھیں جو میں نے پہلے بات مینشن کی تھی، یہاں پہ ایک بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے۔ خاتم النبیین کی تشریح کی گئی ہے کہ وہ نبی جس کو سب سے آخر میں دنیا دیکھے گی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں نا کہ جناب یہ دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ۔ میں قرآن کی وہ قطعی آیت دیکھنا چاہتا ہوں جس میں خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی جس کو دنیا دیکھے گی۔ خاتم النبیین کا جو ہمارا عقیدہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو سب سے آخر میں نبوت اور رسالت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے لوگوں کو دجل دیا، کہتا ہے خاتم النبیین کا، اس نے نیا ترجمہ کر دیا، نئی تفسیر کر دی کہ وہ نبی جس کو دنیا سب سے آخر میں دیکھے گی، یہ قابل لکھا ہے۔ اپنی تعریفیں کر کے ہم پہ اس کو منسوب کرتے ہو۔ یہ قادیانیت جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایوالو کر رہی ہے، اور اپنے آپ کو جس کی سب سے موٹی مثال یہ ہے، مرزا نے کہا کہ خدا کے نزدیک ایسا بندہ جو میری دعوت پہ ایمان نہیں لاتا وہ خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو قادیانیوں نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب سے نکال دی ہے، تذکرہ میں سے نکال دی ہے۔ کیوں؟ یہ عدنان بھائی کی جو بات تھی میں نے آپ کو اس پہ مثال دے دی ہے۔ عبد الحکیم پٹیالوی کے حوالے سے مرزے کا جو الہام ہے کہ بھئی مرزا نے کہا کہ مرزا کے خدا نے مرزا کو بتایا ہے کہ جو تیری دعوت پہ ایمان نہیں لایا ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کو قادیانیوں نے تذکرہ میں سے نکال دیا ہے، اور اس کے اوپر 5 لوگوں کی گواہی ہے، اس کے باوجود نکال دیا ہے، اور گواہوں میں پہلا بندہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ حقیقت الوحی کے اندر یہ والا الہام مرزے کا مرزے کے سامنے پڑھا گیا، اس کی مرزے نے تصدیق کی ہے، اس کے باوجود قادیانیت نے نکال دیا۔ مرزے کے بیٹے بشیر الدین محمود نے اس کی تصدیق کی ہے، پہلے خلیفہ حکیم نور الدین نے اس کی تصدیق کی ہے، مرزا بشیر احمد ایم اے نے اس کی تصدیق کی ہے، مرزا اپنا وہ لاہوری جماعت نے اس کی تصدیق کی ہے۔ 5 گواہیوں کے باوجود قادیانیت نے مرزے کا الہام اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ کیوں؟ آج کی دنیا میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ زیادہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت گہرا ہو جاتا ہے، مگر مسیح کے گرد عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی غیر قوموں سے غیر امتوں سے نہیں آ سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو بھی مسلم پیدا ہوگا اسی امت میں پیدا ہوگا، جو بھی فیض پائے گا محمد رسول اللہ سے پائے گا، آپ کے قرآن سے دین سیکھے گا، اور اس حیثیت سے وہ اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو محمد رسول اللہ اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس کو وہی کام کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ کا کام تھا۔ یہ بھائی اچھا چونکہ بھائی یہ باتیں کافی کریں، انشاءاللہ میں 3 باتوں پہلے کامنٹ کر دوں۔ اس نے کہا کہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، جھوٹ بولا۔ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ذلی بروزی نبوت جاری ہے جو کہ ایک بندے کو ملنی تھی جو مرزا غلام قادیانی ہے، تو لہٰذا اس نے جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دیا کہ مسلمانوں کا اور ان کا عقیدہ ایک ہے۔ اچھا جی، دوسری اس نے بات کی ہے، اس نے کہا جی کہ احمدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مسیح یا جو نبی آنا ہے وہ غیر قوموں میں سے نہیں آئے گا بلکہ وہ اسی امت میں سے آئے گا۔ قرآن میں سے دکھانا ہے، آپ نے قرآن میں سے دکھانا ہے، کیا دکھانا ہے؟ کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس امت میں پیدا ہوں۔ ہمیں قرآن کی وہ قطعی آیت چاہیے جس میں یہ بات لکھی ہو، یہ الفاظ ہمیں چاہیے۔ ہم سے آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن سے دکھائیں کہ عیسیٰ اسی جسد انصری کے ساتھ آسمانوں پہ چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ جسم کا لفظ بھی دکھاؤ، آسمانوں کا لفظ بھی دکھاؤ، فلاں چیز بھی دکھاؤ۔ اچھا، ہم آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتے، ہمیں دکھاؤ کہ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہے کہ اس امت میں ابن مریم پیدا ہوگا۔ ہمیں یہ الفاظ قرآن میں سے دکھاؤ، ورنہ اپنی بات سے ریٹیک کر لو، توبہ کر لو۔ جی بھائی آگے چلیں۔ تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پہ غالب کر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میں آیت خاتم النبیین کی طرف آتا ہوں۔ پہلے میں دونوں کے عقیدے کی تشریح بتا رہا تھا کہ فرق ہے تو کیا ہے۔ آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں، اچھا، اس نے جو بتایا کہہ رہا تھا کہ پہلے میں بتا رہا تھا کہ دونوں کے عقیدے میں جو فرق ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے فرق نہیں بتایا، آپ نے ہم پہ جھوٹ منسوب کیا ہے، اور اس کا ون لائنر میں کیا آپ کو کہہ رہا ہوں میں کہ آپ نے یہ تاثر دیا ہے، طاہر مرزا طاہر آپ نے یہ تاثر دیا ہے کہ مسلمانوں کا ختم نبوت کا عقیدہ اور قادیانیت کا عقیدہ ایک ہے، اور اس کی تشریح آپ نے کی ہے کہ وہاں بھی نبوت میں کہ ختم ہونے کے بعد ایک مسیح نے آنا ہے اور یہاں پہ بھی آنا ہے۔ یہ غلط بات ہے، آپ نے جھوٹ باندھا ہے ہماری طرف۔ آپ کے ختم نبوت کا لازمی جز ہے ایک چیز، اس جز کا نام ہے ذلی بروزی نبوت، 13ویں صدی میں شروع ہونا، اور وہ ذلی بروزی نبوت ایک مرزا غلام قادیانی کو ملنا۔ یہ وہ 2 بنیادی ستون ہیں آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی بات جو آپ لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح نبی ہوگا، ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہم عیسیٰ ابن مریم کی بات کرتے ہیں، آپ کسی کے بندے کے پیدا ہونے کے بعد نبی بننے کی بات کرتے ہیں۔ دونوں باتیں کیسے ہو گئی ہیں؟ تو لہٰذا آپ نے فرق بیان نہیں کیا، آپ نے اپنے دماغ میں جو موجود تھا اسے منسوب کیا ہماری طرف۔ جی بھائی، کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا، تخم نبوت ختم ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا۔ یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے ختم کیا؟ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر؟ 2 ہی معنی ہو سکتے۔ جسمانی طور پر ختم کیا تو سب نبی تو اپنی موت خود ہی وفات پا چکے تھے، ایک ہی ٹیسٹ کیس باقی تھا، عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں۔ ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی کل نبیوں کو بلا اشتباہ ختم کر دیا، یعنی ایک نبی بھی آپ کی عمر سے گزر کر زندہ نہیں رہا، آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا، آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ یہ مولوی جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک نبی زندہ تھا، وہ زندہ تھا، زندہ رہا ان کے قول کے مطابق، تو کس نے کس کو ختم کیا؟ اچھا دیکھیں جناب، ابھی اس نے تمام فلسفہ بیان کیا ہے نا کہ جناب سارے نبیوں کا بیج ختم کر دیا، جسمانی طور پہ مار دیا، روحانی طور پہ مار دیا۔
ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس ساری کو نا بالکل مائنس کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں. ان باتوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس کے اپنے ذہن میں کوئی فلسفہ تھا جو اس نے بیان کر دیا. ہم نے آپ کو کیا دکھانا ہے وہ سن لیں ذرا. ہم آپ کو دکھائیں گے نمبر 6 میں نے نوٹ کر لیا ہے, نبیوں کا ختم کرنے والا. یعنی یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب مسلمان یہ ترجمہ یا تفسیر کرتے ہیں تو یہ اس سے بیج مار دیتے ہیں, ایسے کر دیتے ہیں. میں نے وہ بتا دیا کہ بیج مار کے جسمانی مار دیا, روحانی مار دیا. ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں بھائی. اپنے یہ فلسفے اپنے ذہن میں اپنے پاس رکھو. ہم نے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کا ختم کرنے والا. یہ دعوے آن حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جھٹلا دیے. آپ فرماتے ہیں میں پہلا بھی ہوں اور آخری بھی ہوں. اگر جسم کے لحاظ سے یہ مانتے ہیں تو پہلا تو مسیح تھا, پہلے پیدا ہوا, اور موت کے لحاظ سے مانتے ہیں تو آخری مسیح بعد میں مرا. ان کے قول کے مطابق تو ختم نبوت کا تو کچھ بھی باقی نہ رہنے دی. اگلا قدم فیض کا. سب نبیوں کے فیض قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے. کل انبیاء اپنے فیض کا دور ختم کر کے اپنی صفحے لپیٹ کے جا چکے تھے. ایک مسیح باقی تھا نا. یہ کہتے ہیں اس کا فیض نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کر سکے, بلکہ براہ راست اس نے خدا سے وہ فیض پایا جو پہلی زندگی میں اس کو حاصل نہیں تھا. فیض میں بڑھ گیا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی امت کو زندہ کرنے میں بنیادی کردار مسیح ادا کرے گا. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ فیض پایا, ایسے کر دیا, صرف اتنی بات نوٹ کرتے رہیں. یہ اپنا کوئی فلسفہ بیان کر رہا ہے, لہٰذا اس پہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کوئی کام کی بات کریں اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. سانس لینے کی طاقت نہیں رہی تھی, زندہ کیا تو موسوی امت کے مسیح. تو فیض کیسے نہ جسم ختم کر سکے نہ فیض ختم کر سکے. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل. غلط کہتے ہیں. میں علماء کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اس معاملے پہ گفتگو کرو. میں ثابت کروں گا کہ تمہارے معنوں میں بھی جو ہم مانا کرتے ہیں وہ بہت بلند, جو تم مانا کرتے ہو اس میں بھی ہم قائل ہیں تم قائل نہیں. اور وہ ختم کا معنی ختم کرنا جیسے کہ میں بیان کروں یہ کرتے ہیں. اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ نہ وہ جسم کو ختم مانتے ہیں جسمانی لحاظ سے نہ روحانی لحاظ. جماعت احمدیہ دونوں لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتی ہے. اور قرآن کریم میں خاتم النبوت نہیں لکھا گیا, خاتم النبیین لکھا گیا. النبیین جتنے بھی نبی تھے کلہم, ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا. اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ آپ سے پہلے وفات پا چکے, اس لیے کوئی نبی بھی جسمانی لحاظ سے آپ سے آگے نہیں نکلا. روحانی فیض آپ کی امت تک محدود رہا, اور اس میں بھی موسیٰ عیسیٰ کو تو یہ بھی توفیق نہ ملی کہ 30 سے زیادہ اپنے متبعین پیچھے چھوڑ کر. اور روحانی لحاظ سے بہت قربانی کرنے والا مگر کامیابی کے لحاظ سے ایک بے طاقت نبی دکھائی. اس کے وصال کے بعد لمبے عرصے کے بعد پھر رفتہ رفتہ خدا نے غلبہ عطا کیا ہے. مگر زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شرف نصیب نہ. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں شرف نصیب کی آنکھیں بند نہیں کی جب تک عرب میں وہ انقلاب برپا نہ کر دے جس کا بیڑا تنہا اٹھایا. اچھا, یہاں پہ آپ لوگوں نے نا ایک چیز نوٹ کرنی ہے. اگر آپ لوگ اس چیز کو اگنور کر دیں گے تو آپ کو قادیانیت کا دجل سمجھ نہیں آنا. وہ دجل کیا ہے؟ یہ سارا ہے ایک ایموشنل ریٹرک. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا موازنہ کر کر کے نا لوگوں کو مطلب ایک جو ہے نا ایموشنلی چارج کرنا کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہاں ہمارے نبی تو ذرا سب سے اوپر ہیں. یہ جذبہ پیدا کرنے کے بعد اینڈ پہ منوانا کیا ہے؟ مرزے کو منوانا ہے. یعنی یہ سارا جو ایموشنل ریٹرک ہے جو اس نے پیش کیا کہ جناب یہ جو ہے نا غیر احمدی کہتے ہیں کہ نہ تو جسمانی طور پہ مارا نہ روحانی طور پہ مارا. ہم کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ بھی مارا, روحانی طور پہ بھی مارا. اور بھائی نبیوں کو مارنے والا یہ ختم نبوت کا کون سا مفہوم ہے؟ یعنی اس بندے نے, اگر آپ اس کے پورے لاسٹ جو اس نے بولے ہیں 3-4 منٹ, اس کا کیا لب لباب ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانیت جو ہے وہ خاتم النبیین کا یہ مفہوم لیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پہ بھی ساروں کے فیض بند کر دیے, جس کو یہ کہہ رہے اپنے الفاظ میں روحانی طور پہ مار دیا, ٹھیک ہے, فیض بند کر دیے. اور کہہ رہے جسمانی طور پہ باقی تمام تو تھے ہی تھے, انہوں نے جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم کو بھی جسمانی طور پہ فارغ کیا. تو کہہ رہے ہم یہ والا مفہوم, یہ ہے اعلیٰ مفہوم جو ہم مانتے ہیں. اور بھائی خاتم النبیین کا یہ مفہوم فیض, روحانی مارنا, جسمانی مارنا, یہ کیا ہے؟ خاتم النبیین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کو آپ اپنے ایک فلسافیکل معنی دے کے لوگوں کو ایک سپیچ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی معنی نہیں ہے. اور باقی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جب نے بات نوٹ کی ہوئی ہے, لیکن یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنی بہت اہم تھی. یہ ایک ایموشنل ریٹرک ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ روحانی طور پہ مارنا, جسمانی طور پہ مارنا, قرآن کی وقت ہی آیت دکھاؤ جس میں روحانی مارنا اور جسمانی مارنا لکھا ہو. ہم سے آپ سوال کرتے ہیں نا کہ عقیدے پہ آیت دکھاؤ, آپ بھی دکھاؤ. اور حیرت انگیز انقلاب تھا جو عرب کی حدوں سے چھلانگ لگا کر ایک طرف کسرا کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا, دوسری طرف قیصر کی حکومت میں داخل ہو چکا. رسول اللہ کی زندگی میں واقع ہو. اس نبی کی خدمت کی امت کو زندہ کرنے کے لیے مسیح کو بلایا جانا تھا. ایک لغو خیال ہے, جماعت احمدیہ اس کو رد کرتی ہے, اس کو آیت خاتم النبیین کے منافق قرار. ہم کیا معنی سمجھتے ہیں؟ یہ کہہ رہا جناب کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس امت میں بنی اسرائیل کے ایک نبی کا آنا یہ ایک لغو خیال ہے, یعنی اٹس این ابسرڈ تھاٹ, ابسرڈ یعنی فضول ہے. اور جماعت احمدیہ جو ہے نا وہ اس کو مسترد کرتی ہے. اچھا, اس وقت یہ بات کہتے وقت مرزا طاہر تو اس بات کو یقیناً جانتا تھا یا جان بوجھ کے جو بھی اس کے ذہن میں, لیکن آپ اس بات کے بارے میں سوچئے گا. عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا اس امت میں ایک عادل حکمران کے طور پہ, یہ کس نے بات فرمائی ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں گھڑ لی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ابن مریم تم میں نازل ہوں گے. اب ابن مریم تو ایک ہی ہیں. نہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھنا ابن مریم سے مراد وہ ابن مریم نہیں ہے, اور نہ صحابہ نے سوال کیا کہ جناب ابن مریم سے کون مراد ہے. تو بات تو طے ہو گئی نا, بات تو بالکل طے ہو گئی کہ ابن مریم, مریم کے بیٹے عیسیٰ, انہی کی بات ہے.
اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ خیال رکھا جائے کہ وہی مریم کے بیٹے عیسیٰ نازل ہوں گے تو اٹس این ابسرڈ تھاٹ اینڈ وی ریجیکٹ اٹ. اچھا آپ خدا کے بندے ہیں او احمدی، اس بات کو سنو، یہ آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بات کو لغو کہہ کے اس کو رد کر رہا ہے. یہ تو اپنی منزل پہ چلا گیا. جو زندہ ہونا وہ اس بات کی تحقیق چلے جا گے. اول وہ معنی سمجھتے ہیں جو عربوں میں رائج اور آج بھی رائج. خاتم کا لفظ قرآن نے ایجاد نہیں فرمایا، ایک عرب محاورے کو استعمال فرمایا ہے جس کو سب عرب جانتے ہیں. خاتم کا لفظ عرب بہترین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں جس سے اوپر کوئی نہ ہو، یعنی مقام کے لحاظ سے آخری ہو. چنانچہ ابو علی سینا جو مشہور طبیب بلکہ اطباء کے باپ مانے جاتے ہیں، ان کو خاتم الاطباء لکھا جاتا ہے. متنبی شاعر جو عربوں کا شاعر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے. خاتم کا معنی عربوں کو روشن ہو چکا تھا. اس کے باوجود اس کے دیوان اٹھا کر دیکھ لیں، خاتم الشعراء المتنبی، تمام شعراء کا خاتم. آگے دیکھیں، ہمارے زمانے میں ہمارے ملک میں حکیم اجمل خان پیدا ہوئے دہلی میں، بہت چوٹی کے حکیم تھے جن کا آج تک نام، ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے طب میں. ان کے جو بیاد ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خاتم الحکماء خاتم الاطباء، دونوں میں حکیم اجمل خان. تمام عرب استعمال کو دیکھ، ایک جگہ بھی اس آیت جو متنازع تھی اس کو چھوڑ کر عرب استعمال میں خاتم کا مطلب زمانی لحاظ سے آخری کہیں نہیں ملے گا، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے آخری ضرور ملے گا. یعنی جب عرب شاعر کو مخاطم کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اس کمال کا شاعر اب کبھی نہیں آ سکتا. شاگرد آ سکتا ہے، ہمسر نہیں آ سکتا، استاد نہیں آ سکتا. یہ سند ہے، یہ سند چلے گی، خاتم یعنی مہر اس کی چلے گی. اور اس کے مقابل پر جو بھی دعویٰ ہوگا وہ گر جائے گا. جس کو تصدیق نہ حاصل ہو اس شاعر کی وہ بے معنی ہے. تو وہ اساتذہ جن کی سند چلتی ہے ان کو خاتم کہا جاتا ہے. وہ اطباء جن کی سند چلتی ہے جو اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں ان کو خاتم کہا جاتا ہے. اور ایک استعمال خاتم کا خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انتا خاتم الاولیاء. ایک روایت میں ہے فرمایا انتا خاتم الاسفیاء. بات ایک ہی ہے دونوں روایتیں میں. اگلی بات سننے والی، کما انا خاتم الانبیاء، جس طرح میں خاتم النبیین ہوں، اے علی تو ولیوں کا خاتم ہے. اب خاتم کا ترجمہ وہ لگا کے دیکھیں جو مولوی کرتا. یہاں پہ اس ساری بات کے اندر اس نے ایک، اب آپ ایک بات خود غور کیجئے گا، یعنی یہاں پہ آخر میں آ کے نا اس نے اپنی پہلی بات کی نفی کر دی ہے. یعنی پہلے یہ ساری بات اس ترتیب سے لے کے چل رہا ہے کہ خاتم کا معنی ہے کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو جانا، لیکن ایک مسیح نے آنا ہے. یعنی شروع سے یہ بات لے کے چل رہا تھا. ابھی اینڈ پہ آ کے اس نے کیا کیا ہے، اس نے لوگوں کو یہ تاثر دیا ہے کہ خاتم کا یہ معنی کرنا کہ آخری، خاتم کا معنی کرنا آخری، یا خاتم کا معنی کرنا ختم کرنے والا. اس نے اس معنی کا انکار کر کے اب اس نے معنی پیش کیا کہ خاتم کا معنی افضل، بہترین، یعنی اس سے کم درجے کا آ سکتا ہے، اس کے درجے کا نہیں آ سکتا. اب یہاں پہ پہلے میں اس کو الزامی جواب دیتا، اگر خاتم کا معنی یہ ہے کہ بہترین یعنی جس کے درجے کا کوئی نہیں آ سکتا، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے نہیں ہیں، وہ ان سے کم درجے کے ہیں. تو اگر آپ نے کہا کہ اگر کہ خاتم کے معنی کے نتیجے میں ایسا نبی آ سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا ہستی آ سکتی ہے کہ جو خاتم کے درجے سے نیچے ہو، تو پھر آپ نے ہمارے مقدمے کو مان لیا. کیونکہ ہمارا کہنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے نیچے ہیں. یہ تو ہو گیا الزامی جواب. اس پہ غور کریں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات پہ چلتے ہیں. اس نے جناب کہا کہ خاتم، اب اس سے توسل لوگوں کو یہ دیا کہ خاتم الشعراء یعنی سب سے بہترین شاعر، اور خاتم الحکماء، اور جناب اس طرح کر کے ابھی ہم آپ کو دکھا دیں گے اس نے جھوٹ بولا ہے. ابھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے اس طرح دھوکے دیے جاتے ہیں. ہم آپ کو دکھائیں گے. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جو بنیادی معنی ہے، دیکھیں ایک ہوتے ہیں سیکنڈری میننگ آپ 1 کروڑ کر لیں. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جو بنیادی موٹے معنی ہے وہ کیا ہے؟ ختم کرنے والا، ختم، نبوت کو ختم کرنے والا. ٹھیک ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے. اور میں نمبر 7 پہ یہ بات نوٹ کر لی ہے کہ یہ تمام کا تمام قادیانیت کا دجل اور دھوکہ ہے کہ خاتم کا معنی افضل ہوتا ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کی تحریروں سے ناواقفیت ہے. اچھا، اب اگر کوئی بندہ آپ کو مرزا غلام قادیانی کی تحریر دکھا دے کہ جس میں خاتم کا معنی اس نے افضل کیا ہو، بہترین کیا ہو، مہر کیا ہو، فلانا کیا، ڈمکانا کیا ہو، تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اس سے ثابت ہوگا کہ وہی کہ مرزا غلام قادیانی ہر بات میں تضاد ہے. ایک جگہ بتا رہا ہے کہ خاتم کا اصل حقیقی موٹا معنی ختم کرنے والا ہے، اگر اس کے مقابلے میں کہیں اور جا کے وہ یہ کہہ دے کہ خاتم کا اصل معنی ختم کرنے والا نہیں ہے تو تضاد ہو گیا. تو تضاد دکھانے سے آپ نے کچھ بھی ثابت نہیں کیا. یہ آپ نے الٹا مرزا غلام قادیانی کی تحریر کے بارے میں مہر لگا دی ہے کہ یہ تحریر اللہ کی طرف سے نہیں، کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے ہو اس میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ نمبر 7 میں ہم آپ کو خاتم کا معنی دکھائیں گے. حدیث نے جو بات کوٹ کی نا سیدنا علی کے حوالے سے، اب ان لوگوں کا حال یہ ہے، یہ بات نوٹ کرنی ہے آپ سب لوگوں نے، جب ان کا کوئی بس نہ چلے. اب ویسے مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ شیعہ ایک برا مذہب ہے. ویسے جو قادیانی یہ سارے کا سارا دجل ہے، یہ شیعت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتا. یہاں پہ مرزا طاہر کو چونکہ ضرورت تھی تو مرزا طاہر نے یہ جو حضرت علی کے حوالے سے جو بات بیان کی ہے یہ اس نے وہاں سے لی، شیعہ کتب سے لی ہے. ایک بات. اور دوسری بات بہت اہم، مرزا غلام قادیانی نے یہاں بھی ہاتھ ڈال لیا. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس نے بطور حدیث یہ پیش کی ہے کہ علی جو ہیں وہ خاتم الولایت ہیں یا خاتم الاولیاء ہیں. ٹھیک ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میں خاتم ولایت ہوں. یعنی اس نے جو بات پیش کی ہے کہ حدیث میں آیا
کہ سیدنا علی کو بتایا گیا، یعنی میں ان کے حدیث کے بات جو سے پیش کی ہے کہ وہ اولیاء کے خاتم ہیں یا سلسلہ ولایت کے خاتم ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ مرزا غلام قادیانی سرکار کے اس ارشاد کے بھی خلاف گیا، اس نے کہا میں خاتم ولایت۔ چلو اس پہ بھی آ جاؤ، وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ ہم نے نمبر 8 کے اوپر نوٹ کر لیا کہ مرزا نے جو خاتم ولایت کا دعویٰ کیا۔